सज्जनों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के ऊपर इसको फोकस किया गया और कहा गया कि कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो हमें आज तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कोई एक नोटिस भी मौसूल नहीं हुआ, न ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से कोई बात हमारे सामने रखी गई जिसमें हमें कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन पे बात की गई हो। ये ज़रा मैं कोड ऑफ कंडक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। 6 अक्टूबर 2020 को गिलगित बल्तिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंक्लूडिंग PTI, NPMLN, ये कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लिए अडॉप्ट किया गया। ये वही कोड ऑफ कंडक्ट है जो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत फेडरल गवर्नमेंट ने या इस्लामाबाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको अडॉप्ट किया था। इसको इन टोटो गिलगित बल्तिस्तान में इसकी अडॉप्टेशन की गई और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंसेंसस से हुआ। फिर मैं इसकी सेक्शन 18 पे आता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कहाँ है और कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या मौक़िफ़ है और अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के क्या इक़दाम हैं। सेक्शन 18 है कोड ऑफ कंडक्ट के, जो ये कहता है द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ एन असेंबली, फेडरल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, advisors to the prime minister, chief minister, mayors, chairman, nazims, their deputies and other public office holders shall not participate in election campaign in any manner whatsoever. The provision will also applicable to the caretaker setup. अब ये जो प्रोविजंस हैं, न गवर्नर कैंपेन कर सकता है न फेडरल मिनिस्टर कर सकता है। आपको मालूम है कि एक फेडरल मिनिस्टर जिसका नाम है गंडापुर और वो गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का फेडरल मिनिस्टर है, पिछले तकरीबन 5-6 दिनों से गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में जाके भरपूर तरीके से कैंपेन चला रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। सिर्फ जलसे नहीं कर रहे तो जलसों में ऐलानात कर रहे हैं। हैरान हम इस बात पे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी तक गंडापुर साहब को एक भी नोटिस जारी नहीं किया, नहीं गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को कोई नोटिस जारी हुआ नहीं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से फेडरल मिनिस्टर को नोटिस जारी ना होना, गवर्नर साहब को नोटिस जारी ना होना, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान विजिट किया 1 नवंबर को, और 1 नवंबर को विजिट के दौरान उसने पॉलिटिकल खिताब भी किया, सियासी तौर पे भी खिताब किया, दीगर लोगों से भी मिले, तो ऐलानात भी कर लिए, और उसको भी किसी किस्म का कोई नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ, नहीं कोई रिकॉर्ड पे है। आज तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की कोई एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी वजीर के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है। कोई रिकॉर्ड पे इस तरह की कोई बात हमारे सामने अभी तक नहीं आ रही। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत से ये डरे हुए हैं। ये खौफजदा है पीपल्स पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में। ये जो मर्जी करें, जितने मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करें, इसके बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की अटैचमेंट कल भी पीपल्स पार्टी के साथ थी, आज भी पीपल्स पार्टी के साथ है। इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में चेयरमैन साहब ने विजिट्स किए हैं, जलसे किए हैं। उन जलसों के अंदर जो जोश है, जो वलवला है, जो जुनून है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो आपने खुद देखा है। ये पीपल्स पार्टी के साथ जो लोगों की अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट कोई आज की डेवलपमेंट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को सर्व किए। आपको मालूम है पिछले 5 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तहरीक को लेके चल रही है। उस तहरीक के नतीजे में चूँकि हमने हक मलकियत, हक हाकिमियत की बात की, अब हक मलकियत के ऊपर भी हमने अपने स्टैंड दिए। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने
اور ایون ہمارے مخالفین نے بھی ہماری حق ملکیت کو سپورٹ کیا. یہ تحریک پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا. اب اس کی عمل درآمد کا وقت آن پہنچا ہے. انشاءاللہ 15 تاریخ کو الیکشن بھی ہوگا. اس کے بعد جو مینڈیٹ ملے گا اس کی لائٹ پہ جو ہماری تحریک ہے اس پہ قانون سازی ہوگی. یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم 3 مہینے کے اندر خالص سرکار کے قانون کا خاتمہ کریں گے. ہم پہلے 3 مہینے کے اندر جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں اس کے اوپر ہم نے قانون سازی کرنی ہے. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور جو بنے گی اس کو جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے وہ ہم پورا کریں گے. ہم نے حاکمیت کی بھی بات کی. جب ہم نے حق حاکمیت کی بات کی تو 2018 میں ہم نے اپنے منشور میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی کمٹمنٹ کی. ہمارا جو مطالبہ تھا 5 سال کا جو تحریک تھی, ہماری اس تحریک کے نتیجے میں نیشنل سیکیورٹی میں ہمارے موقف کو تسلیم کیا گیا. نیشنل سیکیورٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کو تسلیم کیا. نیشنل سیکیورٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے اس پوائنٹ کو تسلیم کیا کہ گلگت بلتستان کو ہم عبوری صوبہ بنائیں. اور یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جب یہ بات کنسنسس ہوئی, تمام جماعتوں نے اس بات کو تسلیم کیا, تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا جو کہ پاکستان کے دیگر تمام جماعتوں نے اس بات کو, اس موقف کو تسلیم کیا. تو اس بنیاد پہ بھی جب گلگت بلتستان کے عوام کی اٹیچمنٹ پیپلز پارٹی سے بڑھنے لگی تو تب مطلب اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس نے وہ تمام جو اصول ہیں, ضابطے ہیں, اس کو توڑنے کا فیصلہ کیا. اور یہاں پہ آ کے آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹے اعلانات کے ذریعے سے, ڈیولپمنٹ اسکیموں کے جھوٹے اناؤنسمنٹس کے ذریعے سے وہ شاید گلگت بلتستان کے عوام کو بیوقوف بنا سکے. تو گلگت بلتستان کے عوام اس دفعہ ان کے اس جھانسے میں نہیں آ سکتے. وہ نہیں وہ آئیں گے. ہم گلگت بلتستان کے عوام اور پیپلز پارٹی کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ انشاءاللہ تعالی آگے چلے گا. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ اس کا کنڈکٹ ہے. اس کنڈکٹ کو آپ دیکھیں. اگر آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی کنڈکٹ کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں تو یہ میں تو عوام پہ چھوڑتا ہوں, میڈیا پہ چھوڑتا ہوں. میں اگر کچھ کہوں تو یہ سارے سوالات میں نے سامنے رکھے ہیں, اس کا ہمیں جواب چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہ میڈیا کے اندر یہ بات بڑی ہائی لائٹ ہوئی کہ 1700 بوگس پوسٹل بیلٹس استور سے پکڑے گئے. استور کے ایک پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے کراچی سے بوگس ووٹس بنوائے اور ریٹرننگ آفیسر تک پہنچائے, اور دیگر جماعتوں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کی کمپلینٹ پر وہ سارے ووٹ جو تھے ان کی مطلب جو فردر امپلیمنٹیشن تھی, پروسیس تھا, اس کو روک دیا گیا. اور یہ ڈکلیئر ہوئے کہ 1700 بوگس ووٹس پوسٹل بیلٹس کے ذریعے ڈالنے کی کوشش کی گئی جو کہ دیگر جماعتوں اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کی ریزسٹنس کی وجہ سے وہ رک گیا. یہ تو ان کی اپنی مطلب ان کا کنڈکٹ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم سالانہ گلگت بلتستان ایک ہم فرقہ وارانہ ایشو کا سامنا کرتے ہیں. ہم اس فرقہ واریت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی جدوجہد کی ہے. پچھلی دفعہ بھی اس گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کو فرقہ وارانہ بنیاد پہ کرانے کی کوشش کی گئی. اس دفعہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم تمام ریاست کے اداروں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ حلقہ نمبر 1 کو جتنے امیدوار کھڑے ہیں چاہے وہ 37 ہیں یا 35 ہیں, ان سب کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے. اب پچھلے 3-4 دنوں سے ایک مذہبی جماعت, ایک کلعدم جماعت تمام امیدواروں سے ریٹرن لینا چاہتی ہے اور تمام جو دیگر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے ریٹرن لے کے کسی ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر اتفاق رائے کرانے کے لیے ایک موومنٹ شروع ہوئی. پری پول ایک حساب سے وہ بارگیننگ شروع ہو گئی, ریگنگ شروع ہو گئی. اور ہم پہلے سے کہتے رہے اگر گلگت بلتستان کا حلقہ نمبر 1 پھر فرقہ وارانہ بنیاد پہ الیکشن ہوتا ہے تو اس خطے کے امن کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ اس حلقے کے اندر جتنے امیدوار کھڑے ہیں ان سب کو موقع ملنا چاہیے. کسی قسم کی کوئی کمپلشن نہیں ہونی چاہیے کیا میں سیکٹیرین بنیاد پہ دوسرے کسی امیدوار کو بٹھانے کی کوشش کی جائے. مجھے بہت دکھ کی بات ہے, مجھے صبح معلوم ہوا کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ اور پی ایم ایل این کے دوسرا کینڈیڈیٹ شفیق الرحمان اور جعفر اللہ نے ایک کلعدم جماعت کے سربراہ کو ریٹرن دیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اس کو تسلیم کریں. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی بھی اس کے اندر انڈلج ہو جائے, پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر پیسفل انوائرمنٹ کے لیے کام کرے.
اگر موجودہ شیپ میں الیکشن ہوتا ہے، تمام امیدوار الیکشن لڑتے ہیں، تو اس حلقے کے اندر ایک نئی فارمیشن ہوگی، ایک نئی سب بندی ہوگی. وہ جو نئی سب بندی بنے گی وہ پھر قواعد کے خلاف بنے گی، اور ایک کراس دا بورڈ ووٹس پڑیں گے، ایک اچھے ماحول میں الیکشن ہوگا، تو آئندہ کے لیے پیس مینٹین ہوگا. اگر آج اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا، آج اس مسئلے کو نہیں سنبھالا گیا، تو الیکشن اگر 1 to 1 ہوتا ہے، سیکٹیرین بیسڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر دوسری بات یہ آپ کو معلوم ہے پاکستان FATF کے تحت گرے لسٹ میں، اس وقت بھی گرے لسٹ میں، گرے لسٹ میں ہونے کے باوجود، اس گرے لسٹ میں پاکستان کے ہونے کے باوجود اگر کالعدم جماعتوں کے سربراہان کو اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کا موقع دیا جائے اور پیسفل الیکشن کو سیکٹیرین بیس لے جانے کی اجازت دی جائے، تو یہ اثرات تو پھر پورے دنیا میں جائیں گے اس کے، پھر FATF سے نکلنے میں تو مطلب بڑے سوالات کھڑے ہوں گے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جن کا یہ کام ہے الیکشن کو فری فیئر کرانا، الیکشن کو تمام تفرقہ بازی سے روکنا، جن کی ذمہ داری ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، لوگوں کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے تاکہ ایک فیئر کمپٹیشن ہو سکے. جو بھی اس کے تحت جو بھی الیکشن میں نتیجہ آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنا مینڈیٹ کے تحت کام کر سکے. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا لفظ لگتا ہے، جیسے کہ PTDC ہے، پاکستان سٹیل ہے، پاکستان ایئر لائنس ہے، ریڈیو پاکستان ہے اور PTV. یہ جو ادارے جن کے ساتھ پاکستان کا لفظ لگتا ہے، پاکستان کا ٹائٹل لگتا ہے، ان تمام اداروں کے ملازمین کے ساتھ اس وقت جو حال کیا گیا، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو امپلائمنٹ ہے گلگت بلتستان میں PTDC کی، مطلب سب سے زیادہ انفراسٹرکچر گلگت بلتستان میں ہے، اور PTDC کے تمام ملازمین کو الیکشن سے 1 مہینے پہلے ان کو مطلب نوکریوں سے فارغ کیا گیا، اور PTDC کا جتنا انفراسٹرکچر تھا اس کو پرائیویٹائز کر کے اس کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے کہ PTDC کی جتنی بلڈنگز بنی ہیں وہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے اوپر بنی ہے. گلگت بلتستان گورنمنٹ کا حق ہے کہ جس طرح دیگر صوبوں کو PTDC کا انفراسٹرکچر ڈیوالو ہوا ہے اس کو منتقل کیا گیا ہے، اسی طرح گلگت بلتستان گورنمنٹ کو بھی منتقل کیا جائے اور جو ملازمین ہیں ان کو فوری طور پہ ریسٹور کیا جائے. اوپر سے دوسری طرف یہ PIA کا اور پاکستان سٹیل کے ملازمین کا اور ریڈیو پاکستان کے ملازمین کی تنخواہوں کا اس وقت بہت زیادہ ایک کرائسس ہے، انتہائی قسم کا ایک مشکل حالات میں ہے. اور SPU اسپیشل پروٹیکشن یونٹ، نیٹکو، یہ 2 ادارے ایسے ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر SPU ایک اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے جو گلگت بلتستان کے امن کے لیے ٹوٹلی مطلب تندہی سے اس میں سپیڈ اپ اس میں ریئیکشن کرنا ہے، کام کرنا ہے. اس کی تنخواہیں تقریباً 6 مہینے سے بند ہے. نیٹکو جو کہ ٹرانسپورٹ کا بنیادی ادارہ ہے جو گلگت بلتستان کے تمام فوڈ چینز کی سپلائی کرتا ہے، ان کے تمام ملازمین، ان کے تمام جو وہیکلس ہیں، ٹرکس ہیں، ان کا جو ٹرانسپورٹ فلیٹ ہے اس پورے کو روکا گیا ہے. اس وقت وہ جہاں جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں پہ اس کو رکھا گیا اور تنخواہیں روک دی گئی ہیں. پتہ نہیں کیوں یہ ہیو اینڈ کرائی چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں. اس ماحول کے اندر ایک ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے تک چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں، لیکن ابھی تک اس کے اوپر انتہائی ایک عجیب سا ان کا ویو ہے یا ان کا رویہ ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. ان کی پریشانی دور کی جائے. KIU کے طلبہ کا ایشو ہے جو کہ آپ کے سامنے KIU کے طلبہ کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ان کی فیس کے لیے جو پروجیکٹ دیا گیا تھا، جو فیسیں گورنمنٹ پے کر رہی تھی اس پروجیکٹ کے تحت، اسی پروجیکٹ کو کنٹینیو رکھا گیا PMLN کی گورنمنٹ نے بھی. اور جب PTI کی گورنمنٹ آئی ہے اس نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ کو کٹ ڈاؤن کیا، جس کی وجہ سے اس وقت انتہائی گلگت بلتستان کے تمام یونیورسٹیز کے اندر اچھا تو ان کی جو فیس کی جو سکیم تھی اس کو فوری طور پہ ہمارا مطالبہ ہے اس کو ریسٹور کیا جائے اور گلگت بلتستان کے طلبہ کا جو
اس وقت بے چینی ہے، اس بے چینی کو دور کیا جائے. اور یہاں پہ انتہائی غربت ہے، چونکہ بہت سارے ایشوز طلبہ کو پیش آ رہے ہیں. اور اس وقت طلبہ نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ 15 نومبر تک اگر ان کی فیسوں کو ریسٹور نہ کیا گیا تو شاید وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں. تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا فیڈرل گورنمنٹ کی بھی، پروونشل گورنمنٹ کی بھی، چیف الیکشن کمشنر کی بھی ذمہ داری ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہمارا آپ کے سامنے ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کا رویہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اوپر اچھا سوال یہ ہے کہ پہلا کہ کل نہیں پرسوں جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری نے پریس کانفرنس کی تو یہی سوال اٹھایا گیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا جو آرٹیکل 18 ہے اس کو اٹھایا گیا. اس میں وہ یہ تشریح کر رہے ہیں پبلک آفس ہولڈر، اس میں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے اندر سینیٹرز اور ایم این اے بھی شامل ہیں. اس کی خلاف ورزی سب سے پہلے بلاول بھٹو نے کی ہے. اس کی وجہ سے ہم وفاقی وزیر اور دیگر جو یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا. یہ پبلک آفس ہولڈر کی آپ لوگ کیا تشریح کر رہے ہیں اور قانون میں کیا ہے اس کا؟ اور یہ الیکشن کمیشن میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں آپ لوگوں نے خود اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ مرکزی قائدین کو نہیں بلایا. میں چونکہ ایک پٹیشن ہماری پہلے بھی سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ہے. ہمارے کچھ ممبران کو، ہمارے کچھ الیکٹیبلز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. جاوید صاحب کو پچھلے 2 الیکشنز ہم نے لڑے اسی کیفیت میں. ایک ہی کمپنی ہے صفدر انٹرپرائزز، اس کا کوئی لون ہے، اس کے ڈیفالٹ کا ایشو ہے. تو جاوید صاحب کا بھائی محمد جاوید بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ اس وقت بھی لڑ رہے ہیں. وہ اسی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے 1/5 شیئر کا. جاوید صاحب کا بھی 1/5 شیئر ہے. تو محض 1/5 شیئر جاوید کے ہونے کی وجہ سے جاوید کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. اسی کمپنی کا دوسرا شیئر ہولڈر محمد جاوید جو اس کا سگا بھائی ہے، جس کا تعلق پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی کے ساتھ عہدیدار ہے. تو چونکہ اس کو الیکشن اس لیے لڑایا گیا پیچھے سے، چونکہ کچھ جگہوں میں یہ پرائیویٹ آزاد امیدواروں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کیا جائے. اس کو ڈیفالٹ ہونے اور یہ سوال اس کی طرف کھڑا ہے ہی نہیں، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے اور ہمارے امیدوار کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اس کے خلاف ہم نے ریٹرننگ آفیسر نے ہمیں الاؤ کیا تھا، اپیلیٹ ٹریبیونل سے اس کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا. ہماری پٹیشن سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان میں پینڈنگ ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ اس کی جلد اس کی ہیئرنگ کرے، اس کے اوپر کوئی اپنا اوپینین یا ڈیسیجن دے دے تاکہ یہ چیزیں واضح ہو سکیں. جہاں پہ آپ کا سوال ہے، میں بھی ایک وکیل رہا ہوں آپ کے سامنے. پبلک آفس ہولڈر وکالت نہیں کر سکتا ہے. پبلک آفس ہولڈر وکالت نہیں کر سکتا ہے. اعتزاز احسن صاحب سینیٹر تھے، وکالت کرتے رہے. بابر ایوان سینیٹر تھے، وکالت کرتے رہے. میں خود قومی گلگت بلتستان میں خود جی کونسل کا ممبر تھا. میرے پاس میری حیثیت اس وقت بھی سینیٹر کی تھی اور میں تھرو آؤٹ وکالت کرتا رہا ہوں. یہ پبلک آفس ہولڈر کی ڈیفینیشن جو کی گئی ہے وہ پبلک آفس ہولڈر کے معنی جو ہیں ایم این ایز اور سینیٹرز کی نہیں ہوتی. ایم این اے اور سینیٹر پبلک آفس ہولڈر میں نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اگر اپنی الیکشن کمپین کو لیڈ نہیں کر سکتا ہے، اپنی الیکشن کو کنڈکٹ نہیں کر سکتا ہے، اپنے امیدواروں کو سپورٹ نہیں کر سکتا ہے، تو اس کی پھر کیا کس قسم کی پھر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا؟ بلاول بھٹو زرداری کے اوپر یہ قدغن لگ نہیں سکتی. اس کو یہ پبلک آفس ہولڈر بلاول بھٹو زرداری نہیں ہے جن کے نام دیے گئے ہیں. یہاں پہ ایم این اے اور سینیٹر کا نام لکھا نہیں ہے، تشریح یہی کر رہے ہیں. چلے جی، وہ دیکھیں ان کی اپنی ایک تشریح ہے. میں نے آپ کے سامنے اس کی کاؤنٹر آرگومنٹس دیے. اعتزاز احسن کا میں نے نام دیا، اب بابر ایوان کا میں نے نام دیا، اور تمام وہ سینیٹرز جو وکیل بھی ہیں، مطلب وکالتیں کرتے ہیں، مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. کبھی کسی عدالت نے کسی سینیٹر کو، قومی اسمبلی کے ممبر کو عدالت میں پریکٹس کرنے سے نہیں روکا. اگر کوئی بھی وکیل پبلک آفس ہولڈر آفس جو ہولڈ کرتا ہے وہ وکالت نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، یہ لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کے تحت پبلک آفس ہولڈر وکالت نہیں کر سکتا، اس کے لیے قدغن ہے. تو پاکستان کے تمام جو سینیٹرز ہیں، قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، جو وکیل ہیں، پاکستان کے سپریم کورٹ میں وکالت کرتے رہے، ہم خود کرتے رہے.
ہمیں کبھی کسی سپریم کورٹ نے نہیں کہا اب چیف سیکرٹری صاحب کی انٹرپریٹیشن یا ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی انٹرپریٹیشن، یہاں پہ تو اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ، جہاں پہ واضح ہے منسٹر، فیڈرل منسٹر، وہ میرے خیال میں اس کو نظر نہیں آتا. ہمیں انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے بات کی جاتی ہے، اس کی جو وضاحت ہے اس پہ بات نہیں کی جاتی. یہ تو ڈوئل کنڈکٹ ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہے ان کا کنڈکٹ جو ہے. جو امیدوار ہیں، ایک ہی بات ہے. اچھا صدر صاحب، جو امیدوار ہیں ان کے حوالے سے آپ کو جو تحفظات ہیں، اس حوالے سے آپ نے چیف الیکشن آفس میں کوئی کمپلین جمع کروائی ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، ٹانگیر سے جو سعدیہ صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اس حوالے سے پارٹی نے کیا قانونی راہ اختیار کی ہے؟ دیکھیں، یہ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کی ذمہ داری ہے. میں نے کوئی 5 سے 6 دفعہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اس پہ میٹنگ بھی کی ہے، بات بھی کی کہ گلگت بلتستان کے امن کو خراب ہونے سے بچانے میں اپنا رول پلے کرے. یہ 3-4 چیزیں ہیں. مطلب ابھی ٹانگیر سے ہماری میڈم سعدیہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ ہولڈر ہے، اس کو ایک کنڈیشن انوائرمنٹ میں الیکشن کیمپین کرنے کا حق ہے. یہ آپ خود تسلیم کریں گے کہ سعدیہ دانش کو وہاں پہ الیکشن کیمپین کی وہ سیکیورٹی اور وہ ماحول نہیں دیا گیا جس ماحول میں یہ الیکشن کرنا چاہتی ہے. کسی ایک بندے کی فرض کرے فارسی کا معلوم کسی نے دھمکی بھی دی، اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ اس کے خلاف کون سا ایک مطلب کوئی ایکشن لیا گیا؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے حلقہ نمبر 1 چونکہ گلگت بلتستان کا ہیڈ کوارٹر ہے، ابھی پھر کہتا ہوں گلگت بلتستان کا ہیڈ کوارٹر ہے حلقہ نمبر 1. اگر ریاست کو امن چاہیے، اگر تمام اداروں کو امن چاہیے، اگر حکومت کو امن چاہیے اس خطے میں، تو حلقہ نمبر 1 کو فرقہ واریت سے بچایا جائے. اگر حلقہ نمبر 1 کو پھر چوکنا ہے فرقہ واریت میں، پھر کوئی گلہ بھی نہ کرے. اس ماحول میں بھی ہم الیکشن لڑیں گے، ہماری مجبوری ہوگی، لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں کی ہوگی. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس کے اندر لکھا تھا کوئی الیکشن سے پہلے کوئی کمیٹی نہیں بنے گی، کسی قسم کی کوئی سیکٹیرین بیسڈ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. تو چیف الیکشن کمشنر صاحب اپنی ذمہ داری ادا کریں، ان لوگوں کے خلاف کوئی ایک کارروائی دکھائیں جو اس وقت سیکٹیرین بیسڈ کمیٹیاں بنا رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مسلک کی بنیاد پہ بات کرنی ہے. تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کے پاس تو وہ سارے نام بھی موجود ہیں. کسی قسم کی کوئی کارروائی اس طرح کی نہیں ہے. ان سارے حالات کے باوجود، ان سارے مشکلات کے باوجود، ابھی میں کہتا ہوں 15 نومبر کو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی انشاءاللہ. عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، عوام کے جذبات ہمارے ساتھ ہے، عوام کا جنون ہمارے ساتھ ہے. ہمیں الیکشن میں اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نہیں روکا جا سکتا. ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے حلقہ میں کمیٹیاں بنانے کے حوالے سے بات کی ہے، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے کے خطبے میں بڑے جید الودین نے آپ کا بھی نام لیا، جاوید صاحب کا بھی نام لیا، دیگر 2 امیدواروں کا بھی نام لیا کہ ان کو ضروری جو جانا اسمبلی میں بھجوانا ضروری ہے. اس وقت آپ نے اس حلقے کو اس فرقہ واریت سے بچانے کے لیے آواز نہیں اٹھائی، اور آج اس موقع پر اس کے ریئیکشن میں جب دوسرا مسئلہ سامنے آتا تو میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی. اسی عالم دین نے اگلے خطبے میں یہ بھی کہا جتنے امیدوار ہیں ان سب کو الیکشن لڑنے دو، اپنی ورک دکھانے دو، کسی کو بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ شاید اس کو نہیں بھول چکے ہیں، اس کو بھی یاد کریں. تو ہم تمام علماء کرام تمام مسالک کے علماء کرام کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم تمام علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں. کوئی عالم دین یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی اختلاف ہے. میں نے علماء کرام کی بات نہیں کی. علماء کرام آج بھی ہمارے لیے محترم ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے امن کے لیے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر تو ان کا فرم اوپینین ہے. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی خطبہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات آئی نہیں. اس کے علاوہ اب بین آؤٹ فٹس کے اوپر آپ کا کوئی ریلیشن شپ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے اب بین آؤٹ فٹس کی بات کی تھی. اچھا امجد صاحب، بلاول صاحب اتنے تقریباً تیسرا ہفتہ ہے ادھر گلگت بلتستان میں گھوم رہے ہیں، کیا کتنی سیٹیں آپ لوگ جیتنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں، ہمیں گلگت بلتستان کی عوام سے ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں. ہمیں 12 سے زیادہ سیٹیں چاہیے. یہ سیٹیں ہم عوام سے مانگتے ہیں، ہم گلگت بلتستان کی قوم سے مانگتے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام سے مانگتے ہیں کہ ہمیں 12 سے زیادہ سیٹیں دے دیں. ہمیں کسی کولیشن کا حصہ نہ رکھیں تاکہ ہم آپ کے لیے وہ سارے قوانین بنا سکیں، وہ ساری چیزیں کر سکیں جو آپ کا حق ہے، جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں، جن کے اوپر 70 سالوں سے کام نہیں ہوا.
ہم آپ کے نیچرل ریسورسز کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے حق ملکیت آپ کو دینا چاہتے ہیں. حق ملکیت بہت بڑا سبجیکٹ ہے, بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. اس کے اوپر بڑی قانون سازی کی ضرورت ہے. جب تک ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت گرانٹ نہیں کرتے تب تک گلگت بلتستان کی اکنامک گروتھ ہو ہی نہیں سکتی. لوگوں کی معیشت ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. لوگ روزانہ کی بنیاد پہ غربت میں پسیں گے. اب یہ جو ان کو حق ملکیت دینا ہے اس کے لیے ہمیں کم از کم 12 سیٹیں چاہیے. تو ہم منیمم کی بات کرتے ہیں. منیمم 12 ہمیں عوام سے چاہیے. ہم گلگت بلتستان کے عوام سے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں جو ریکوائرڈ مینڈیٹ ہے وہ ہمیں ملے گا. امجد صاحب یہ بھی بات گردش میں ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو وفاقی جو سینٹرل قائدین ہیں انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے. اس کی ذرا وضاحت کریں کیونکہ یہ بات بھی گردش کر رہی ہے. جیسے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈیل کیا ہے عوام کے ساتھ. ہمارا ڈیل ہمیشہ سے چلتا ہے. عوام کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے. اللہ پاک کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے. اللہ کے اوپر ہم نے توکل کیا ہے. عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. انہی کو ہم اپنا مینڈیٹ سمجھتے ہیں. انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے ہم اپنا مینڈیٹ حاصل کریں. تو پی ڈی ایم یہاں بھی اسی طریقے سے کام کرے گی دیگر جماعتوں کے ساتھ. مطلب ہے گلگت بلتستان میں شاید پی ڈی ایم کی ضرورت ہی نہ پڑے. پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو پی ڈی ایم کی ضرورت ہوگی. پی ٹی آئی حکومت ہی نہیں بنا رہی ہے تو پی ڈی ایم کی کیا ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جو مذہبی ایک فرقہ واریت کی بات کی کہ حلقہ اس کی طرف جا رہا ہے آگے الیکشن میں. آپ کی جو کمپین اس وقت چل رہی تھی اس کے اندر ہم نے آپ کی تقاریر میں دیکھا کہ ایک مذہبی سیاسی جماعت کے اوپر کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں آپ. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس تنقید کی وجہ سے یہ جو الیکشن ہے اس طرف جا رہے ہوں؟ دیکھیں ہمارے اس وقت تو حلقہ نمبر 1 میں بہت ساری جماعتیں اپنی کیمپین میں ہیں. تمام جماعتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنا مینڈیٹ کو لے لیں. چاہے اہل تشیع کی طرف سے کوئی مذہبی جماعت فیلڈ میں ہے وہ بھی اپنا مینڈیٹ لے لے. اہل سنت کی طرف سے کوئی مذہبی جماعت جیسے کہ علماء اسلام ہے وہ اپنا مینڈیٹ لے لے. انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں. بہت سارے لوگوں نے محض بین آؤٹ فٹ تصویروں کے اوپر سیاست شروع کی ہے. ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اپنے حلقے کے عوام کو بھی میں کہتا ہوں اس بندے کو ووٹ نہ دیں جو دوسری کمیونٹی کے پاس جا کے ووٹ نہیں مانگ سکتا. اس طرح کے لوگوں کو آپ ریجیکٹ کریں تاکہ اس حلقے کے اندر مطلب گلگت بلتستان میں کہ 24 حلقوں میں پسماندہ ترین حلقہ نمبر 1 ہے جو کہ ہیڈ کوارٹر کا حلقہ ہے. پسماندہ ترین حلقہ ہے. اس حلقے کی پسماندگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ووٹ سیکٹیرین بنیادوں پہ کاسٹ ہوتے رہے. ہم نہیں چاہتے کہ گلگت بلتستان کا ہیڈ کوارٹر کا حلقہ سیکٹیرین بیسڈ الیکشن ہو. اس میں ایک اچھے ماحول میں الیکشن ہو. یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ میں الیکشن کنڈکٹ کروا دے. جو الیکشن کے لیے لوگ میدان میں ہیں جن لوگوں نے اپنی کیمپین کی ہے پچھلے 45-40 دنوں سے ان کو موقع ملنا چاہیے اگلے 5-6 دن بھی تاکہ وہ اپنے وقت کو دیکھ سکیں. سر تھینک یو. کے ساتھ مل کے آپ اگر گورنمنٹ بنانا چاہیں اگر ایسا وقت آ جائے تو کیا آپ ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ مسلم لیگ نون کے ساتھ کولیجن اگر آپ کی گورنمنٹ بننے کے چانسز بنتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں وہ الیکشن کے بعد کے الائنسز جو ہیں وہ کچھ نیچرل الائنسز ہو سکتے ہیں, کچھ ان نیچرل الائنسز ہو سکتے ہیں. الیکشن کے بعد کی چیزیں قبل از وقت پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی. سر کیا پوزیشن ہے؟ سر کلوز کرتے ہیں. تھینک یو سر.